कुरान मजीद का सूरा नंबर 18 सूरह कहफ। बनामे खुदाए रहमान और रहीम। सनाए कामिल उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कजी नहीं रखी। निहायत मुस्तहकम है ताकि उसकी तरफ से आने वाले शदीद अजाब से खबरदार करे और उन मोमिनीन को बशारत दे जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए बेहतर अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन्हें तंबीह करे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। इस बात का इल्म ना उन्हें है और ना उनके बाप दादा को। ये बड़ी जसारत की बात है जो उनके मुंह से निकलती है। ये तो महज झूठ बोलते हैं। बस अगर ये लोग इस कुरानी मजमून पर ईमान ना लाए तो उनकी वजह से शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रंज में अपनी जान से हाथ धो बैठे। रुए जमीन पर जो कुछ मौजूद है उसे हमने जमीन के लिए जीनत बनाया ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है, और उस पर जो कुछ है उसे हम कभी बंजर जमीन बनाने वाले हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्याल करते हैं कि गार और कब्बे वाले हमारी काबिल ताज्जुब निशानियों में से थे? जब उन जवानों ने गार में पनाह ली तो कहने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपनी बारगाह से रहमत इनायत फरमा और हमें हमारे इक़दाम में कामयाबी अता फरमा। फिर कई सालों तक गार में हमने उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम देख लें कि उन दो जमातों में से कौन उनकी मुद्दत क़याम का बेहतर शुमार करती है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हकीकी वाक़या सुनाते हैं। वो कई जवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उन्हें मजीद हिदायत दी, और जब वो उठ खड़े हुए तो हमने उनके दिलों को मजबूत किया। बस उन्होंने कहा, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो हमारी ये बिल्कुल नामाकूल बात होगी। हमारी इस कौम ने तो अल्लाह के सिवा औरों को माबूद बनाया है। ये उनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाए? बस अल्लाह पर झूठ बहतान बांधने वालों से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है? और जब तुमने मुशरिकीन और अल्लाह के सिवा उनके माबूदों से किनारा कशी इख्तियार की है तो गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे मामलात में तुम्हारे लिए आसानी फराहम करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जब सूरज तुलू होता है तो उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाता है, और जब गुरूब होता है तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाता है, और वो गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसे अल्लाह हिदायत करे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्त और रहनुमा ना पाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल करेंगे कि ये बेदार हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट बदलाते रहते हैं। और उनका कुत्ता गार के दाहिने पर दोनों टांगे फैलाए हुए है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें झांक कर देखें तो उनसे जरूर उल्टे पांव भाग निकलें, और उनकी दहशत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर ले। इसी अंदाज से हमने उन्हें बेदार किया ताकि ये आपस में पूछ गछ कर लें। चुनाचे उनमें से एक ने पूछा, तुम लोग यहां कितनी देर रहे हो? उन्होंने कहा, एक दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा, तुम्हारा परवरदिगार बेहतर जानता है कि तुम कितनी मुद्दत रहे हो। बस तुम अपने में से एक को अपने इस सिक्के के साथ शहर भेजो और वो देखे कि कौन सा खाना सबसे सुथरा है। फिर वहां से कुछ खाना ले आए, और उसे चाहिए कि वो होशियारी से जाए और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे, क्योंकि अगर वो तुम पर गालिब आ गए तो वो तुम्हें संसार कर देंगे
یا اپنے مذہب میں پلٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ نے کہا، ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا وہ کہنے لگے، ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دیجئے، میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں سطحی گفتگو کے علاوہ کوئی بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں اور کہہ دیجئے، امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ان کے قیام کی مدت اللہ بہتر جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی غیبی باتیں صرف وہی جانتا ہے۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار کی کتاب کے ذریعے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دیں۔ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کی مائیت میں محدود رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی آرائش کے خواہش مند ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور کہہ دیجئے، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ سونے کے کنگنوں سے مزین ہوں گے، اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب ہے اور خوبصورت منزل۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے 2 آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑھ لگا دی، اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی، اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی اور اسے پھل ملتا رہتا تھا۔ بس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ معزز ہوں،
اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک معتدل مرد بنایا؟ لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے، اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، پس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا دیکھ کر اس سرمائے پر کف افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے آیا ہوا کہ اقتدار تو خدائے برحق کے لیے مختص ہے، اس کا انعام بہتر ہے، اور اسی کا دیا ہوا انجام اچھا ہے۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کرے، یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی روئیدگی گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف میدان دیکھیں گے، اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے۔ اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد کرے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔
اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں، اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی رائے راست پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے۔ جوان نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بھلا سکتا کہ میں اسے یاد کروں۔ اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطہ علم میں نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ سے ذکر نہ کروں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں، اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا۔ اس نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بات پر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ یقیناً عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے ہاں پہنچ گئے تو ان سے کھانا طلب کیا۔
مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، بس اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، بس یہی میری اور آپ کی جدائی کا لمحہ ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو وہ اسی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور ان کا باپ نیک شخص تھا۔ لہذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے جلد ہی اس کا کچھ ذکر تمہیں سناؤں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، اور ہم نے ہر شے کے مطلوبہ وسائل بھی اسے فراہم کیے۔ چنانچہ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو سیاہ رنگ کے پانی میں غروب ہوتے دیکھا، اور اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کا ارتکاب کرے گا عنقریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے برا عذاب دے گا، لیکن جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے بہت اچھا اجر ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملات میں اس سے نرمی کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اسی طرح کا حال تھا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا ہمیں اس کی مکمل خبر تھی۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج یقیناً اس سرزمین کے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے وہ بہتر ہے، لہذا تم محنت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دوں گا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی درمیانی فضا کو برابر کر دیا تو اس نے لوگوں سے کہا، آگ پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو اس نے کہا، اب میرے پاس تانبا لے آؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیلوں۔ اس کے بعد وہ نہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔
اور اس دن ہم انہیں ایسے حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے، جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی اور وہ کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان سرا بنا کر تیار رکھا ہے۔ کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ جن کی سعی دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ لہذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ان کے کفر کرنے اور ہماری آیات اور رسولوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کی سزا یہی جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، ان کی میزبانی کے لیے یقیناً جنت الفردوس ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ کہہ دیجئے، میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر سے کمک رسانی کریں۔ کہہ دیجئے، میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے۔ لہذا جو اللہ کے حضور جانے کا امیدوار ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔